बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, अहम वो खबर जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। हुकूमत समझ रही थी कि वो जो अदलिया के ख़िलाफ़ हमला आवर हो रही है, वीडियो ऑडियो का गंदा खेल खेल रही है, उससे अदलिया खौफज़दा हो जाएगी और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगी। बाज़ आइनी माहिरीन का फ़ैसला राय है कि आइंदा चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म ना मानने पर जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया था, शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और PDM के ज़राए कर रहे हैं कि मैच पड़ गया है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को बुलाया जाए, जिसकी मुखालफत नवाज शरीफ ने कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने नवंबर में जो डील की थी कि हमें 2 साल की हुकूमत जाएगी, हमने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, जिस पर कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव तलब करती है और ये कहेगी कि आप बताएं आप इलेक्शन करवा रहे हैं कि नहीं, अगर वो कहेंगे करवा रहे हैं तो उनसे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम वो करेंगे। अगर वो उससे इनकार करते हैं तो उन्हें कुछ टाइम दिया जाएगा, उसके बाद तौहीन अदालत के तहत उन्हें नाअहल किए जाने का इम्कान है। नाज़रीन, नहायत आइनी माहिरीन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस अरसा दराज से हुकूमत और उनके हमायतियों की जानिब से रोज़ाना नामुनासिब अल्फाज सुन रहे थे। इस मौके पर ना सिर्फ चीफ जस्टिस की ख़वातीन फैमिली की बापर्दा ख़वातीन के टेलीफोन टेप कराए गए, बल्कि चीफ जस्टिस साहबान के घरों और घरों को बक किया गया, टेलीफोन लगाए गए, उनके मुलाजमों के ज़रिए चीफ जस्टिस से राज लेने की कोशिश की गई। ये सारी इतलात चीफ जस्टिस उमर अमताज को मिल रही थी, लेकिन उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। कई दोस्तों ने उनको कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ना सिर्फ चीफ जस्टिस की उमर अताब बंदयाल की बल्कि अदालत की तौहीन कर रहे हैं। ऐसे ये रवायत पड़ गई तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तहम्मुल से कहा कि मुझे कोई बुरा कहता है तो कहता रहे, मैंने अल्लाह को ज़ामन बना के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। हाँ, अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाऊँगा क्योंकि वो मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फ़ैसला है। और उन्होंने सो मोटो नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ जानबूझ के अदलिया को गुस्सा चढ़ाया जा रहा है, अदलिया में गुस्से में काम नहीं करती, आइन और कानून के करते हैं। नाज़रीन, ये सारी इतलात जब पता चला कि शहबाज शरीफ को नाअहल किया जा सकता है तो आसफ अली जरदारी ने लंदन में और सऊदी अरब में नवाज शरीफ से राब्ते की और कहा कि अगर हमने आपका पूरा साथ दिया है, हमने वज़ारत उज़्मा भी आपको दी है, अगर शहबाज शरीफ नाअहल होते हैं तो मेरे बेटे बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने चाहिए। नाज़रीन, कहा जा रहा है इस पर नवाज शरीफ ने एतराज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने मरीम नवाज को मुस्लिम लीग नून का या नाइब सदर बनाकर चीफ ऑर्गेनाइज़र इसीलिए बनाया था कि मैं उसको वज़ीर आज़म बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग में शाहिद हक़ान अब्बासी, राजा ज़फ़रुल्लाह, ख्वाजा आसफ राना तनवीर से कई मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा थे जो 40 साल से मुस्लिम लीग में थे। मैंने उनको पीछे करके अपनी बेटी को बनाया, लिहाजा मैं उसे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा के वज़ीर आज़म बनाऊँगा। नाज़रीन, अभी ये खिचड़ी पकड़े, कहते ना पिंड वसिया नहीं लुटेरे पहले ही पै गए। नाज़रीन, एक तो बात है, अगर ये वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर, फिर मौजूदा असम्बली टूट जाएगी और एतमाद का वोट नहीं ले सकते। 2 हुकूमती जमातें फौरी तौर पर हुकूमत से अलहदा हो जाएंगी, जिन्होंने इमरान खान से राब्ता कर लिया है कि ये मौजूदा हुकूमत के बोझ तले
پی ڈی ایم کا ساتھ نبھاتے ہوئے ہم اگلے الیکشن میں گئے تو ہماری ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت جتنے ہوچے کنڈے اپنا سکتی ہے اپنا لے۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، میری باپردہ اہلیہ کو، بشرا بیگم کو نیب نے بلایا گیا، میرے گھر پر حملہ کیا گیا، میرے پاس 145 مقدمہ درج کیے گئے، لیکن میں نے آئینی راستہ اپنایا اور موجودہ حکومت کے خلاف عوام کے پاس گیا۔ عوام نے جب موجودہ حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا، اسے ریفرینڈم میں مسترد کر دیا، تمام سرووں میں پی ٹی آئی کی واضح اکثریت آئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے یہ چیلنج کرتے تھے کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں توڑے، میں صبح ہی الیکشن کرا دوں گا، جس کے بیانات مریم نواز صاحبہ، رانا ثناءاللہ، پیپلز پارٹی اور بے شمار فیصل کنڈی سمیت دیگر قائدین کے بیانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا جب میں نے انہیں یقین تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، کہ پنجاب میں پرویز علیہ اعتماد کا نہیں ووٹ ہوں گے، میں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اللہ کے کرم اور عوام کی طاقت سے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پرویز علیہ طاقتور حلقوں سے ملے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے کہنے پہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ جب وہ بھی ہو گیا تو اب یہ مارے شرم کے انہیں چاہیے تھا استعفیٰ دے کے پورے ملک میں الیکشن کرائیں۔ 75 سے زیادہ جلسے کیے، 3 مہینے لانگ مارچ کیے، تو اب یہ حکومت آخری سسکیاں لے رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو متنازع بنایا ہے، تاریخ میں ایک مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ جنہوں نے سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ملزمان ہیں، سزا یافتہ ماضی میں انہیں سزائیں ہوئی ہیں، وہ بھی چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بدقسمتی ہے، چور بھی شور مچا رہا ہے، چور چور۔ انہوں نے کہا 1100 ارب کے کیس مقدمات ختم کرا لیے، میری چلتی چلاتی معاشی ترقی کے راستے پر گامزن حکومت کو ختم کر دیا، پر میں نے عدالت کا حکم مانا، عدالت کے حکم پہ سرخرو ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بندوں کو سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کر کے حکومت بنا لی، لیکن ہم نے قومی اسمبلی سے ریزائن دے دیے۔ 6 مہینے تک انہوں نے استعفے قبول نہیں کیے۔ جب استعفے قبول کرنے لگے تو پھر انہوں نے کہا استعفے ہم نے مان لیے ہیں۔ انہوں نے کہا اس 1 سال میں حکومت نے جھوٹ بولنے کے عالمی ریکارڈ قائم کیے، نہ صرف آئین توڑا، آئین کے برخلاف گئے، بلکہ معاشی طور پر ہم نے گروتھ ریٹ 6 پر چھوڑا، اب -5 پر آ گیا ہے۔ اگر یہ حکمران رہتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کی نہیں، اب پاکستان کی عوام کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کے وجود کا مسئلہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو جاری رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اور عید کے بعد اگر انہوں نے حکم نہ مانا، 27 اپریل کے بعد جو بھی سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان نے حکم دیا، تو یاد رکھ لیں ملک کی تاریخ میں ایم آر ڈی اور اس کے بعد کی طریقے لوگ بھول جائیں گے۔ جس طریقے سے میں پورے ملک سے پاکستان کی عوام کو باہر نکالوں گا اور یہ طریق لیڈ میں خود کروں گا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ لندن پلان میں نواز شریف کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ عمران خان کو سیاسی راستے سے ہٹا دیں گے، عمران خان پر اتنے مقدمہ درج کریں گے، پی ٹی آئی پر اتنے مقدمہ درج کریں گے کہ وہ خوف کے مارے، گرفتاری کے خوف سے سیاست چھوڑ کر بیرون ملک جانے پہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں نے ہر آفر کو ٹھکرا دیا، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا این آر او دینے والے ملک کے دشمن ہیں۔ پہلا این آر او مشرف نے دیا نواز شریف کو، اور دوسرا این آر او قمر جاوید باجوہ نے دیا۔ جب ایک مجرم کو ہسپتال میں داخل تھا دھوکے سے ملک سے نکال کر باہر لے گئے، جب مجھے پتا چلا سازش کے تحت گیا تو مریم نواز کی روانگی میں نے روک دی۔ انہوں نے کہا مریم نواز اور نواز شریف نے پہلے اسٹیبلشمنٹ پر حملے کیے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے ہر آرمی چیف سے لڑائی رہی جب یہ اقتدار میں رہے، اور ہر چیف جسٹس سے رہے جنہوں نے ان کے خلاف حکم نہیں مانا۔
انہوں نے کہا ثاقب نثار کے خلاف ان کی تنقید سمجھ سے بالا ہے، ان کو نہل افتخار چودھری کو یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری نے کہا، یہ کبھی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے، کیونکہ افتخار چودھری نے انہیں ٹائم بارڈ پہ سزا یافتہ مجرم کی سزائیں ختم کر دی تھی۔ ہر وہ جج ہو یا جنرل ہو جو ان کی حکم نہیں مانتا، یہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس کی انہوں نے حوصلے کی تعریف کی، انہوں نے کہا اسی چیف جسٹس نے سو موٹو لے کے ہمارا کیس ختم، ہمارا خلاف فیصلہ دیا تھا، لیکن ہم نے تسلیم کیا۔ اب ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اسمبلیاں توڑی، اور اسمبلیاں توڑنے کا جہاں لکھا ہے اس میں کوئی نہیں لکھا کہ حکومت سے پوچھ کے توڑنی ہے۔ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، اگر وہ سمجھتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، وفاقی حکومت سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، عوام سے کی بات ہے، تو اسمبلیوں سے تحلیل کرنے کا اختیار دیتی ہیں۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے اسمبلی کیوں توڑی؟ انہوں نے کہا اگر یہ عدم اعتماد خرید و فروخت کر کے لائے، میری اتحادی جماعتوں کو توڑا گیا، انہیں لالچ دیا گیا، انہیں کہا گیا عمران خان قصہ ماضی ہو جائے گا، لیکن 22 کو جب میری حکومت ختم ہوئی تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر شہر پہ نکلے، اور میں خود حیران ہو گیا عوام میں اتنا شعور کیسے آ گیا۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جب بھی حکومتیں جاتی تو لوگ مٹھائی بانٹتے، بگڑے ڈالتے کہ مافیا، ڈاکو، چور، لٹیرے چلے گئے، پر میری حکومت میں عوام نے میرا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا عمران خان آگے بڑھو، حقیقی آزادی کی جدوجہد کرو، اور میں نے حقیقی آزادی کی جدوجہد کا جھنڈا لے کر عوام میں گیا تو عوام نے میری پذیرائی کی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نئے الیکشن میں جاؤں گا، کیونکہ جب تک آپ کی پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہوتی تو آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی 3.5 سال بلیک میل کے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے کہا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا، میں انہیں اچھا انسان سمجھتا تھا، پر وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے، جب میرے پاس آتے تھے کسی نہ کسی کرپٹ کی ماں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری جماعت کی پوری لیڈرشپ کے خلاف مقدمات کے انبار لگا دیے گئے، میرے لوگوں کو راتوں رات نامعلوم مقام لوگوں نے گرفتار کیا، اغوا کیا، تشدد کیا، مجھ پر اور میری بیوی پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس حکومت کو آنے والے دنوں میں جو بڑا کھڑا ہے، یہ جو مریم نواز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں وزیر اعظم کی بندر بانٹ کی سازشیں کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، یا انہیں کسی نے یقین دلایا ہے، اس کو عوام ناکام بنا دے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حکم کے بعد اگر موجودہ شہباز شریف نااہل ہوتے ہیں تو یہ اعتماد کا ووٹ لے ہی نہیں سکتا، پھر ایک ہی آئینی راستہ ہوگا، اور خود پی ڈی ایم مجبور ہو جائے گی نئے الیکشن میں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس قابل نہیں کہ ان سے بات کیا جائے، انہیں تو ان کے وہ ہارے ہوئے لشکر کے سپاہی ہیں، میرے خلاف 2 دفعہ سپہ سالار ہیں، لانگ مارچ کیا جس میں لوگ نہیں آئے، بلاول نے کیا مہنگائی مارچ آج 10 گنا ہو گئی ہے، لیکن ہم نے ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، لیکن انہوں نے میرے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عوام کے خلاف نہ صرف جیلیں بھری بلکہ تشدد کیا، برہنہ کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہوں۔ اداروں کو انہوں نے کہا فوج میری تھی، میری ہے، میری رہے گی۔ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان اداروں کے خلاف ہے، میں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کروں گا اگر دوبارہ کامیاب ہوتا ہوں۔ تاہم جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ان کے خلاف دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو سراہا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا فوج کی طاقت عوام ہوتی ہے، ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، وہ غیر سیاسی ہوتے ہیں، ہمیں سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، حکومت کوئی بھی ہو فوج کا ان کے ساتھ ایک آئینی رشتہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کی فوج پاکستان کے چپے چپے ایک ایک شخص کی حفاظت کو نہ صرف یقینی بنائے گی بلکہ بھارت نے اگر پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی یا نقصان پہنچانے کا سوچا تو ان دنیا کے نقشے میں بھارت کا نام بھی نہیں رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فوج کے بلند حوصلے اور ہر قسم کی تیاری کا عزم کیا اور اپنے آپ کو غیر سیاسی رکھنے کے اعلان کے بعد
سیاستدانوں میں اس پر اظہار اعتماد کیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، نواز شریف اپنے بھائی سے نالاں ہیں کہ وہ 1 سال رہنے کے بعد نواز شریف کی حکومت خلاف مقدمات ختم نہیں کرا سکے، اور نواز شریف بھائی کے حکم کے ہونے کے بعد پاکستان نہیں آنے کا کہا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 روز میں مریم نواز آئے گی اور اپنے آپ کو امیدوار بنائیں گی، لیکن اس کے لیے ان کا MNA بننا ضروری ہے۔ بظاہر یہ خواہش ایسے ہی لگتی ہے بغیر MNA بنے وزیر اعظم کی، جیسے کوئی یہ شخص کہے یار میں نے میٹرک پاس نہیں کی ورنہ MA تو میں نے 1 منٹ میں کر لینا تھا، لہذا وزیر اعظم بننے کے لیے MNA بننا ضروری ہے۔ لیکن بادی النظر میں اب الیکشن سے فرار کے راستے بند ہو چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کا بڑا حکم PDM کے لیے صفحہ ماتم بن سکتا ہے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔